अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज भी प्रोफेसर सैयद मोहम्मद सलीम रहमतुल्लाह अलैह की किताब इस्लाम का निज़ाम तालीम, अहद रिसालत, खिलाफत राशिदा और बनी उमैया का मुताला जारी रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस सिलसिले में हमारी 22वीं नशिस्त है और अभी तक हम इस किताब के बाब पहले से लेके बाब 5 तक ख़त्म कर चुके हैं और बाब छठे भी बाब के भी इंशाल्लाह हमने काफ़ी टॉपिक पढ़ लिए हैं, काफ़ी टॉपिक का मुताला कर लिया है। आज हम जिस टॉपिक को मुताला करेंगे उसका टॉपिक का नाम है खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक 82 से 96 हिजरी। वलीद बिन अब्दुल मालिक इस्लामी तारीख़ का सबसे बड़ा खलीफा गुज़रा है। जिस कदर फतवात इसको हासिल हुई कि कोई खलीफा इसमें इजाफ़ा न कर सका। इसके 4 सुपर सलार दुनिया के 4 हिस्सों में मसरूफ़ जहाद थे। कुतैबा बिन मुस्लिम पाली तुर्किस्तान फतह करता हुआ काशगर चीन तक जा पहुंचा था। मोहम्मद बिन कासिम बलूचिस्तान सिंध से गुजरता हुआ मुल्तान तक पहुंच गया था। मूसा बिन नसीर शुमाली अफ्रीका ममालिक फतह करता हुआ मराकश तक पहुंच गया था। तारिक बिन ज़ियाद जबल तारिक अबूर कर अंदलस में दाखिल हो गया था। मरकज़ी हुकूमत दमिश्क में इन दूर दराज खित्तों में जहाद का इंतज़ाम कर रही थी। इतनी बड़ी सल्तनत वलीद से कबल किसी को हासिल नहीं हुई थी। वलीद का अहद हुकूमत शान व शौकत में भी मशहूर है। इसने दारुल हुकूमत दमिश्क में आलीशान मस्जिद तामीर कराई। इसने मदीना मुनव्वरा में भी बड़ी आलीशान मस्जिद तामीर कराई। ये इसके तामीरी कारनामे थे। ये इसकी अज़मत की यादगारें हैं। इसने तालीम की जानिब भी ख़ास तवज्जो दी। जो निज़ाम राज चला आ रहा था इसमें वसत दी। इसने एक तरफ असतिज़ा को और दूसरी तरफ तलबा को वज़ाइफ देना ताकि वो फारिगुल अब्बाल से हुसूल तालीम में मशगूल रहें। तालीम की मकबूलियत का अंदाज़ा इस एक वाक़े से लगाया जा सकता है। इसके ज़माने में बच्चों के मशहूर मौलिम अब्दुल कासिम बल्खी कूफे के एक मदरसे में बच्चों को तालीम देते थे और इस मदरसे में 3000 बच्चे पढ़ते थे। उस्ताद गधे पे सवार होकर इन बच्चों की निगरानी करते थे। वाज़ह रहे अरब में गधे की सवारी मौज़ी समझी जाती थी। बाज़ शहरों में 300 मदरसे कायम थे। देहातों को तालीम की नेमत से मुस्तफ़ीद होने के लिए वलीद ने गश्ती मौलिम मुकर्रर किए थे जो देहात में घूमते फिरते थे और नाख्वानदा अफराद को पकड़ के मदरसे में दाखिल कराते थे। वहाँ वो जो इल्म हासिल करते थे तालीमी एतबार से भी वलीद का ज़माना बड़ा दरख्शां था। अब एक और टॉपिक शुरू करते हैं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ 99 से 101 हिजरी। अशात दीन और अशात तालीम के सिलसिले में जिस शख्स ने सबसे ज़्यादा कोशिशें की वो खलीफा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ हैं। अपने नाना उमर बिन अब्दुल अल ख़त्ताब के नक्श कदम पर चलकर उन्होंने तालीमी तहरीक को ज़बरदस्त तक़वियत पहुँचाई। वो ख़ुद भी बहुत बड़े मुहद्दिस, फ़क़ीह और आलिम थे। मुत्तकी और परहेज़गार थे। इनकी किरदार की पाकीज़गी और बुलंदी की वजह से इनका शुमार खुलफ़ा राशिदीन में होता है। इनको 5वां खलीफा राशिद समझा जाता है। अशात इल्म खलीफा बन जाने के बाद उन्होंने एक आम मुरासले के ज़रिए आम वालियों की तवज्जो अशात इल्म की तरफ मबज़ूल कराई। उन्होंने काज़ी अबू बकर बिन हज़म आमिल मदीना को लिखा, इल्म को फैलाओ, इसके लिए मजालिस कायम करो ताकि जो लोग बेइल्म हैं वो साहिब इल्म बन जाएं। इल्म उस वक्त फना होता है जब रास की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जाफ़र बिन ज़हरकान 150 हिजरी का बयान है कि हमारे पास खलीफा उमर अब्दुल अज़ीज़ ने फरमान
فرمان بھیجا کہ ہمارے یہاں کے فقیہ اور علماء کرام کو حکم دو وہ اپنے مجالس میں اور مساجد میں علم کی اشاعت کریں۔ دیہاتوں میں تعلیم۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یزید بن ابی مالک دمشقی اور حارث بن ابی محمد اشعری کو دیہات میں تعلیم دینے کے لیے گشتی مولوی مقرر کیا تاکہ وہ بدوؤں کو تعلیم دے سکیں۔ ان دونوں کو تنخواہ بیت المال سرکاری خزانے سے جاری کر دی۔ یزید نے تو تنخواہ قبول کر لی مگر حارث نے برنائے تقویٰ لینے سے انکار کر دیا۔ وہ فی سبیل اللہ تعلیم دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس پر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا، یزید جو کچھ کیا ہے اس میں کوئی خرابی نہیں، البتہ اللہ تعالیٰ حارث جیسے متقی افراد کثرت سے پیدا کرے۔ دور دراز ملکوں میں تعلیم۔ انہوں نے منتخب علماء کرام کو اشاعت علم کی خاطر دور دراز ملکوں میں روانہ کیا۔ مغرب، الجزائر، مراکش میں قرآن و سنت کی اشاعت کے لیے جعفر بن امان کو بھیجا۔ حضرت نافع مولا غلام حضرت عبداللہ بن عمر کو تعلیم حدیث کے لیے مصر روانہ کیا۔ وہ ایک مدت تک وہاں تعلیم دیتے رہے۔ ایک روایت سے معلوم ہوا انہوں نے سعید بن عبداللہ حنفی کو اشاعت علم کے لیے چین بھیجا تھا۔ اس سے مراد کاشغر کا وہ علاقہ ہے جو ولید بن عبد الملک کے عہد حکومت میں اسلامی مملکت میں شامل ہوا تھا۔ تعلیم کی اہم عنصر اساتذہ اور طلباء کو فارغ البال اور یکسوئی ہے، اس لیے وہ استادوں اور طلباء دونوں کے لیے مشاہرے اور وظائف مقرر کرتے تھے۔ استادوں کے مشاہرے۔ استادوں کی تنگ دستی کی طرف سے ان کی خاص نظر رہتی تھی۔ انہوں نے حمص کی والی کو لکھا، ان لوگوں پر نظر رکھو جنہوں نے خود کو فقہ کے تعلیم کے لیے وقف کر دیا ہے، جو مساجد میں مقیم ہیں، جنہوں نے دنیا کی طلب کو ترک کر دیا ہے، ان میں سے ہر ایک کے لیے 100 دینار وظیفہ مقرر کر دو تاکہ ان کی ضرورت کی کفالت ہو سکے۔ جیسے ہی تم کو میری خط ملے فوراً بیت المال سے رقم ان لوگوں کو ادا کر دو۔ ایک محدث قاسم بن مغیرہ نہایت غربت میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان کی حالات حضرت عمر بن عبدالعزیز کو معلوم ہوئے۔ انہوں نے پہلے ان کا قرضہ ادا کیا اور پھر 50 دینار ان کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ طلباء کے وظائف۔ یحییٰ بن عبد الکثیر کا بیان ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عمال حکومت کو مراسلہ بھیجا کہ طلباء کو وظائف مقرر کر دو تاکہ وہ فارغ البال ہو کر تحصیل علم میں مشغول ہوں۔ معذوروں کی خدمت۔ ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے معذور، بے سہارا افراد، نابینا، فالج زدہ، امراض میں بھی مبتلا، یتیم بچوں، ضعیف اور بہروں کے لیے بیت المال کے خزانے سے ان کو خادم مہیا کر دیا جو ان کی ضرورت پوری کرتے اور مدد کرتے تھے۔ تدوین حدیث۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا سب سے اہم کارنامہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحریر کرنا ہے۔ دین کا سرچشمہ اول قرآن مجید تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں تحریر ہو کر دیار و امصار میں شائع ہو گیا تھا۔ دین کا دوسرا سرچشمہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کی تعلیم اس وقت تک زبانی ہو رہی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو گمان گزرا کہ صحابہ کرام ختم ہوتے جا رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ احادیث کا ذخیرہ بھی مفقود ہو جائے، اس لیے انہوں نے ان کو تحریر کرنے کا عزم کیا۔ اس کے لیے انہوں نے ہر جگہ
اہل علم کی توجہ اس کام کی طرف مبذول کرائی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مدینہ کے عامل ابو بکر بن حزم کو مراسلہ بھیجا، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بھی احادیث مل جائے ان کو ضبط تحریر میں لے آؤ، کیونکہ مجھے علم کے تلف ہو جانے کا اور علماء کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہے، صرف نبی کریم کے احادیث جمع کرو۔ حافظ ابو نعیم نے تاریخ اصفہان میں لکھا ہے کہ یہ حکم ساری مملکت میں بھیجا گیا تھا۔ اس کے بعد علماء نے اپنے اپنے علاقوں میں احادیث رسول تحریر کرنا شروع کر دیں اور اس مہم کی بہت محنت سے چلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام احادیث مرتب اور تحریر کر ڈالیں۔ سعد بن ابراہیم لکھتے ہیں، عمر بن عبدالعزیز نے ہم کو احادیث کے جمع کرنے کا حکم دیا، ہم نے دفتر لکھ ڈالے۔ ان کو پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جہاں جہاں حکومت کی وہ دفتر بھجوائے۔ اس وقت عربی زبان میں واحد کتاب قرآن مجید تھی۔ اس کے بعد احادیث کے مجموعے تیار ہو گئے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان کو ساری مملکت میں پھیلا دیا۔ تدوین مغازی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جنگ میں خود شرکت فرمائی وہ غزوہ کہلاتی ہے، اور جس میں آپ شریک نہیں ہوئے، سالار لشکر آپ کے مقرر کردہ کوئی صحابی تھے، ان کو سریہ کہتے ہیں۔ اس لیے مغازی جمع غزوہ اور سرایہ جمع سریہ سیرت رسول کا حصہ ہے۔ سابقہ اندیشے کے پیش نظر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کے ساتھ مغازی کی تدوین کی احادیث کے ساتھ مغازی کی تدوین کی توجہ فرمائی۔ مغازی یہ سب سے پہلی کتاب مسلم بن شہاب زہری 50 سے 124 ہجری میں لکھی گئی۔ اس فن کی تشہیر عام کو بھی انہوں نے کوشش فرمائی۔ انہوں نے حضرت علی بن حسین 94 ہجری معروف بن زین العابدین کو دمشق کی جامع مسجد میں مغازی اور مناقب صحابہ پر خطاب کرنے کے لیے مقرر فرمایا۔ پھر عاصم بن قتادہ انصاری کو ان کی خدمت پہ مامور فرمایا۔ حضرت سعد بن ابو وقاص فاتح ایران کے بیٹے کو محمد بیان کرتے ہیں، ہمارے والد صاحب ہم لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مغازی اور سرایہ کی تعلیم دیتے تھے اور کہتے تھے، اے میرے بیٹو، یہ غزوات تمہارے آباء و اجداد کی مجدد شرف ہیں، اس لیے تم ان کو یاد رکھو۔ حضرت امام زین العابدین بیان کرتے ہیں، مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طریقے سے سکھاتے اور یاد کرتے تھے جس طرح قرآن مجید کی صورتیں یاد کرتے تھے۔ مغازی پہ سب سے پہلی کتاب محمد بن مسلم بن شہاب زہری نے لکھی ہے۔ ان کا قول ہے، علم سیرت میں دنیا کا اور آخرت کا علم ہے۔ کوفے کی مسجد میں مادی کرب بن حلال مغازی بیان کرتے ہیں۔ عمران بن حسین بصری کی مسجد میں مغازی بیان کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ نے کوفے کی مسجد میں غزوہ احزاب کے واقعات سنائے۔ جس زمانے میں مدینہ کے عامل تھے تب انہوں نے حضرت زین العابدین کو اس کام پر مقرر فرمایا تھا۔ میں آج کا اپنا مطالعہ یہاں ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہم ہشام بن عبد المالک کی خلافت کے بارے میں پڑھیں گے اور مطالعہ جاری رکھیں گے۔ جزاک اللہ خیرین، خدا حافظ۔